नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नअलमु इन्नहु ला यहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्निज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद लायक सद एहतराम हाज़रीन व सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ल व करम है जिसके सदक़े से हम सब जुमअतुल मुबारक की इस बाबरकत महफ़िल के अंदर हाज़िर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिलावार गुफ्तगू में हम बात करेंगे सिद्क़ और सच्चाई पर। इस हवाले से कुरान मजीद की तालीमात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा से कुछ वाक़यात और तालीमात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। देखिए, सबसे पहली दलील जिसे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार और मुशरिकीन के सामने पेश फरमाया अल्लाह की वहदानियत की और अपनी नबुव्वत और रिसालत की, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। जब उन्होंने सवाल किया कि हम कैसे मान लें आपको कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो हक़ है, तो बेशक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में मोजज़ात दिखाए, कसीर मोजज़ात दिखाए, और अल्लाह ताला ने हर नबी को महदूद मोजज़ात दिए, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को ही सरापा मोजज़ा बनाया और आप कसीरुल मोजज़ा हैं। बेहिसाब मोजज़ात का ज़ुहूर आपकी ज़ात से हुआ। लेकिन सबसे पहली दलील या सबसे पहला मोजज़ा जिसे कुरान के हुक्म के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया वो ख़ुद आपकी सीरत मुतहरा थी। तो गोया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सबसे बड़ा मोजज़ा है, क्योंकि मोजज़ा वही है कि जिसको समझने से इंसान की अक्ल आजिज़ आ जाए। तो इंसान की अक्ल इसको समझने से भी आजिज़ आ जाती है कि एक पैकरे बशरियत को अल्लाह ताला ने कितनी शानों से नवाजा कि उनकी ज़िंदगी को जिस जिस जिहत से देखो कहीं पर कोई कमी नज़र नहीं आती, कोई झोल नज़र नहीं आता, नक्शे गुमा जहाँ नहीं, कि हर एतबार से कामिल है, अकमल हैं, परफेक्ट हैं, अमली नमूना हैं, हर एतबार से नुक्ता कमाल पर हैं। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा का इतना पाक और मुज़क्का होना, इतना साफ़ और मुसफ़्फ़ा होना, इतना आला और औला होना, इतना कामिल और बेऐब होना, ये सबसे बड़ा मोजज़ा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इसी को पेश फरमाने का हुक्म दिया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये थी कि आपका बड़े से बड़ा दुश्मन जिसने सारी ज़िंदगी दुश्मनी की,
اس نے بھی کبھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ کچھ تو وہ تھے جنہوں نے پہلے دشمنی کی، پھر کلمہ پڑھ لیا، پھر مسلمان ہو گئے۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 13 سالہ مکی دور کو اگر آپ دیکھیں تو 400 یا کم و بیش کا عدد ہے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ تو 13 سال کی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کا عدد ہے کم و بیش 400، اور باقی سارا معاشرہ وہ مخالف ہے، دشمن ہیں، تو وہ دشمنی بھی کر رہے ہیں، مخالفت بھی کر رہے ہیں، آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کون سی اذیت ہوگی جو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اہل ایمان کو نہیں پہنچائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لاکھ برا بھلا کہا، مگر ان میں سے کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ معاذ اللہ آپ سچ نہیں بولتے۔ یہ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کی صداقت اور دیانت پر اعتراض اٹھا سکے۔ تو وہ دشمن بھی کہتا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں، کہ آپ سچے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ گویا آپ کے سچ بولنے کی یہ جو آپ کی سیرت مطہرہ کا پہلو تھا، یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر متنازع ہے، یہ مسلمہ ہے، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جسے قرآن بھی بیان کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت اور حدیث مطہرہ بھی بیان کر رہی ہے، اور دشمن کا اعتراف اور اقرار بھی سامنے آ رہا ہے کہ کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ آپ سچ نہیں بولتے۔ حتیٰ کہ ابو جہل، مثال وہاں سے شروع کروں کہ جو آخری لمحے تک مسلمان ہی نہیں ہوا، جو آخری لمحے تک جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس سے بھی جب پوچھا جاتا کہ تم بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اس پہ آپ ایمان نہیں لا رہے، تو بتاؤ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ بولا، کبھی سچ کے علاوہ کچھ ان کی زبان سے صادر ہوا؟ تو وہ اس بات کا اقرار کرنے پہ مجبور تھا کہ نہیں، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر اس کو آقا علیہ السلام کی سیرت یعنی اتنی مضبوط تھی، آپ کا کردار اتنا مضبوط تھا کہ دشمن کو یہاں موقع نہیں ملا کہ اعتراض اٹھائے کہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ آپ سچے نہیں ہیں۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ سچ بولتے ہیں، میں آپ کو نہیں جھٹلا رہا، جو کچھ آپ لائے ہیں میں اس کو جھٹلا رہا، میں آپ کی ذات کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، آپ کی ذات کی تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے زندگی بھر کبھی سچ کے سوا کچھ نہیں بولا، جب بھی آپ بولے سچ بولا، آپ کی زندگی کا ظاہر اور باطن ایک ہے، آپ کا قول اور فعل ایک ہے، آپ کی سیرت اور اخلاق ایک ہے، امیر اور غریب کے ساتھ، چھوٹے اور بڑے کے ساتھ، کمزور اور طاقتور کے ساتھ، آپ کے کردار میں کوئی کمزوری نہیں، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ تو میں جھٹلا رہا ہوں، میں تو اسے غلط کہتا ہوں جو آپ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دل پر اس بات کا ملال گزرا کہ دیکھو یہ کیسی بے عقلی ہے اور کیسی ناسمجھی ہے اور کیسی جہالت ہے کہ میری زبان کی سچائی پر ایمان ہے، میرے کردار کی سچائی پر ایمان ہے، میری ذات کی سچائی پر ایمان ہے، اور جو کچھ میں ایمان، عقیدہ اور نظریہ ان کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتقاضۂ بشریت اس کا ملال پہنچا تو قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، یہ سورہ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی کا یہ کہنا
آپ کو غم دے رہا ہے، آپ کو دکھی کر رہا ہے، کسی کا یہ کہنا آپ کو دکھی کر رہا ہے، یقولون فإنہم لا یکذبونک، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، آپ کو تو ہم جھوٹا نہیں کہہ رہے، معاذ اللہ آپ تو سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، آپ کو ہم نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور اس کی ایک تفسیر پھر علماء کرام نے یوں کی، کہا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، دین کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ کی ذاتی اور نجی زندگی کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ آپ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، ایک معنی تو یہی ہے۔ مگر دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دلاسا دیا کہ حبیب وہ جو آپ کو نہیں جھٹلاتے، کیونکہ جو آپ کو جھٹلائے اس نے آپ کو نہیں جھٹلایا، اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، لہٰذا وہ جو جھٹلاتے ہیں تو آپ غم زدہ نہ ہوں، وہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، تو کوئی آپ کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کا انکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دلاسا عطا فرمایا۔ مگر حقیقت کیا سامنے آئی کہ کردار وہ ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ دیکھو اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی ٹھیک ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ کوئی کہے جی میرے جو اپنے ہیں وہ گواہی دیں گے، تو اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی ٹھیک رہتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا دل کے جذبات ہیں، محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے، تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے، تو اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو مسئلہ تو تب ہے کہ دشمن کے ساتھ آپ نے کیسے بیہیو کیا۔ اب یہ آپس میں یہ جو کچھ ہمارے ہاں اس وقت ہو رہا ہے، مذہبی طبقے میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں سے چونکہ اب مخالفت چل رہی ہے لہٰذا اب اس کا نام بھی ٹھیک طرح سے نہیں لینا، اب فلاں سے چونکہ مخالفت چل رہی ہے لہٰذا اس کو گالی دینا بھی جائز ہے، تو اس کو گالی دینا بھی جائز ہو گیا، مخالفت کرنا بھی جائز ہو گیا، اور غیر اخلاقی حرکتیں کرنا بھی جائز ہو گیا، یعنی جن اخلاقیات کی اسلام نے اجازت ہی نہیں دی اس کا بھی جواز ڈھونڈ لیا کہ چونکہ وہ مخالف ہے، وہ دشمن ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اب ہم کچھ بھی کریں تو جائز ہو گیا۔ بھئی ایسا نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جو آپ کا مخالف ہے یا آپ جس کے مخالف ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کہیں، پھر جھوٹ باندھیں، پھر تہمت باندھیں، پھر کسی کو گالی گلوچ دیں، توہین کریں، اہانت کریں، اور کہیں کہ چونکہ دشمنی ہے لہٰذا ہم جو کریں۔ تو اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی ٹھیک ہوتا ہے، کردار کی گواہی تبھی مکمل ہوتی ہے کہ جب مخالف بھی گواہی دے کہ ہاں آپ کی سیرت کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت کا عالم یہ تھا کہ دشمن آپ کے نظریے کو تو جھٹلا رہا تھا مگر آپ کے کردار کو نہیں جھٹلا پایا، آپ کی سیرت کو نہیں جھٹلا پایا، آپ کی نجی زندگی کی کسی شے پر وہ انگلی نہیں اٹھا سکا۔ تو ابو جہل کا بھی اسی طرح اعتراف تھا کہ آپ سچے ہیں، سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں سنا۔ ایسے ہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چونکہ انہوں نے پہلے تو زندگی ساری اسلام کی دشمنی پہ گزاری، اور جب بدر کے اندر قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے تو وہ پہلا سال تھا ہجرت کے بعد کا، تو بڑے بڑے سردار تو وہاں مارے گئے، تو اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ پھر فتح مکہ تک پھر قریش مکہ کا جو لیڈنگ رول تھا وہ حضرت ابو سفیان کے پاس تھا، اور وہ اسلام کی دشمنی کرتے رہے، جتنی جنگیں بھی ہوئیں وہ بھی ساری، حتیٰ کہ پھر فتح مکہ کے موقع پر جب آقا علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آئے اور پرامن طریقے سے اور اپنی حکمت عملی اور تدبر کے ساتھ آپ نے پڑاؤ کیا، اور پھر اگلے دن مکہ میں آپ داخل ہوئے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آقا علیہ السلام نے پناہ گاہ ڈکلیئر کیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج محمد مصطفیٰ تم سے کوئی انتقام نہیں لے گا۔ تو پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، مگر اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں،
پہلے کی بات یہ ہے کہ مکہ کے اندر ہجرت مدینہ سے پہلے صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں کی۔ اس میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے اور حضرت جعفر طیار بھی شامل تھے، اور حضرت عثمان غنی کی زوجہ سیدہ زینب جو آقا علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھیں۔ سیدہ رقیہ، چونکہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم یہ 2 صاحبزادیاں آقا علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہوئی، تو وہ ہجرت حبشہ کی طرف جب گئے تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی مذہب رکھتا تھا، اور اس کے بارے میں معروف تھا کہ وہ انصاف پسند ہے اور نیک اور صالح شخص ہے اور پرامن علاقہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی اجازت سے صحابہ کرام وہاں گئے، اور وہاں گئے تو قریش مکہ کو چین نہ آیا، بھئی یہ مسلمان ہمارے ظلم سے محفوظ ہو کر وہاں امن کی زندگی کیسے گزاریں۔ تو یہاں سے قریش مکہ نے اپنی طرف سے 2 لوگ بھیجے کہ وہ وہاں جا کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں اس بادشاہ کو، جا کر ہرقل اس کا نام تھا، اس کو جا کے بھڑکائیں۔ تو وہاں گئے، اس نے دربار میں بلا لیا، دونوں ڈیلیگیشن بلا لیے۔ اس نے کہا جی وہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ بھی آ جائیں، اور یہ جو ان کے خلاف کلیم لے کر آئے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کریں، واپس بھیجیں، یہ ہمارے دین کے باغی ہو گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کریں اور بھیجیں۔ تو اس نے کہا دونوں کو پیش کریں، تو دونوں پیش ہوئے تو جو انہوں نے باتیں کی، حضرت ابو سفیان نے وہاں جو کچھ کہا اسلام کے بارے میں، جو کچھ وہ کہا، تو اس نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تم یہ الزام لگا رہے ہو، بتاؤ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان کو سب کے سامنے کھڑا ہو کر یہ اعتراف کرنا پڑا کہ نہیں، ہم نے ان کی زبان سے سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں سنا، ہم نے ان کی زبان سے سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں سنا۔ پھر حضرت اور اس دن اس نے سارے سوال و جواب کر کے ان کو واپس بھیج دیا، کہا میں ان کو واپس نہیں بھیجوں گا، تم جاؤ، ان کو یہاں رہنے کی اجازت ہے، وہ رہ سکتے ہیں۔ تو رات کو انہوں نے پلان کیا کہ نہیں اگلے دن کوئی اور کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اگلے دن گئے اور اس کو جا کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے سوچا شاید اس پوائنٹ کے اوپر انہیں مشتعل کیا جا سکے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ حضرت مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ تو وحی الہی سے منحرف ہو چکے تھے، ان کا عقیدہ تو تحریف کا شکار ہو چکا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو پھر رات کو انہوں نے یہ پلان کر کے اگلے دن پہنچ گئے اور یہ ایجنڈا رکھا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ دیکھنا سنبھل کے بات کرنا، تو وہی بات انہوں نے فرمایا میں وہی کہوں گا جو سچ ہے، جو قرآن اترا ہے وہی کہوں گا جو سچ ہے۔ تو سچ کی برکت دیکھیے، تو سچ کا عالم یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہوئے اس نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، سورہ مریم کی تلاوت کی، اور آیات پڑھ کے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں برگزیدہ، اور وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے، کہا اللہ کی عزت کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے نہ ایک تنکا کم ہیں نہ ایک تنکا زیادہ ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو وہاں دیکھیے سچ کی برکت یہ ہوئی۔ تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ کی سچائی پر، آپ کی صداقت پر، آپ کے صدق پر، صدق گوئی پر، صدق کے کردار پر، صدق کے مقال پر، صدق کے قول پر کوئی دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکا۔ آپ کے نظریے کو جھٹلانے کے لیے تو کفار مکہ نے ساری زندگی لگا دی، آپ کے نظریے کے خلاف کھڑے رہے، جنگیں لڑیں نظریے کے خلاف، عقیدے کے خلاف، مگر آپ کے کردار کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا کردار مسلم تھا
اور آپ کے کردار کا جو سچائی کا پہلو تھا یہ اتنا غالب تھا کہ ہر کوئی آپ کے اس کردار اور پہلو کی تعریف کر رہا تھا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا تھا۔ لہٰذا دشمن اگر گواہی دے کہ آپ سچے ہیں تو اس سچائی کی لذت کا عالم کیا ہوگا، اس سچائی کا عالم کیا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین اس معاشرے کے اندر معروف ہوئے۔ پھر اسی طرح میں آپ کو سچائی اور صداقت کے حوالے سے ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ وہ سورہ توبہ کے اندر قرآن مجید نے بیان فرمایا اور وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک بہت مشکل غزوہ تھا اور مشکل جنگ تھی، گرمی بھی شدید تھی، مالی حالات بھی تنگ تھے اور سفر بھی دور کا تھا۔ بہت مشکل ترین غزوہ تھا وہ تبوک کا، اور وہ یہی تبوک کا موقع تھا جسے جیش اسرت کہتے ہیں۔ مالی تنگی کا یہ لشکر تھا، اور اسی موقع پر وہ واقعہ ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال اٹھا لائے تھے۔ تو اس جیش اسرت کے موقع پر کچھ لوگ وہ تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ جنگ تو نہیں ہوئی، واپس آ گئے، فتح ہو گئی، مگر یہ کہ وہ شریک نہیں ہوئے لشکر کے اندر۔ اور وہ جو شریک نہیں ہوئے ان کے اندر منافقین تھے اور کچھ صحابہ بھی تھے۔ تو کچھ صحابہ تھے وہ بھی نہیں گئے۔ اب 3 صحابہ کے نام ایسے تھے کہ جب آقا علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لائے تو وہ فتح ہو گئی، کامیابی ہو گئی، واپس آ گئے۔ واپس آئے تو اب جتنے تھے وہ منافقین، چونکہ وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ یہ جنگ ہونے والی تھی روم کے ساتھ، تو روم کی ایک طاقت تھی تو اس کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ بس آج تک تو یہ جنگیں جیتتے آئے ہیں، بس اب یہ جائیں گے صحیح پر آئے گا کوئی نہیں، پلٹے گا کوئی نہیں واپس، یہ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے پلٹے گا کوئی نہیں۔ تو یہ خیال تھا اور یہ زوم تھا۔ تو اس لیے جب آقا علیہ السلام واپس آئے تو اب آنے لگے شرمساری میں، تو آ کر معذرت کرنے لگے۔ اور قرآن نے یہ 11واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ توبہ کا۔ قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، اب جب تم واپس پلٹو گے، مدینہ پہنچو گے، تو وہ جو نہیں شریک ہوئے وہ آپ کے پاس آئیں گے، یعتذرون، اپنے اپنے بہانے پیش کریں گے، اپنے اپنے عذر پیش کریں گے، اور آ کر اپنی معذرت پیش کریں گے کہ ہماری یہ مجبوری تھی، ہم نہیں جا سکے، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی اور یہ وجہ تھی اور نہیں جا سکے۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا حبیب اور اے مسلمانوں، آپ انہیں بتا دینا، خبردار اب بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر کبھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو یہ آیات اتری اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا۔ تو اب وہ جو آئے اور معذرت کرتے رہے اور قربان جائیں آقا علیہ السلام کی شان پر، تو جو آتا تو آقا علیہ السلام رحمت للعالمین بھی تھے، تو کسی کی معذرت قبول فرما رہے ہیں، کوئی جو منافق ہے اس کو رد فرما رہے ہیں۔ 3 صحابہ ایسے تھے کہ جو اس موقع پر آئے اور انہوں نے آ کر کوئی عذر بہانہ پیش نہیں کیا، انہوں نے سچ بولا۔ جو موضوع ہے گفتگو کا اس کے ریلیونس میں آپ آئیں، سچی بات، سچ میں طاقت کتنا ہے، صداقت میں کتنی طاقت ہے، صدق میں کتنی طاقت ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور کردار میں صداقت کا عالم کیا ہے، اور اس سچ کے کتنے فوائد حاصل ہوئے اور کہاں کہاں کیا برکتیں حاصل ہوئیں۔ تو 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے آ کر تو سچ بولا۔ ان میں حضرت کعب تھے اور حضرت ابن مرارہ تھے اور حضرت ہلال بن امیہ تھے۔ یہ 3 صحابہ آئے اور آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی۔ واہ، بس غفلت ہو گئی، مجبوری ہماری کوئی، کسی نے کہا میرے پاس سواری نہیں تھی میں نہیں جا سکا،
کسی نے کہا بچے بیمار تھے، کسی نے کہا یہ وجہ تھی، کسی نے کہا یہ وجہ تھی۔ تو وجہ آج ہم بھی تو ماشاءاللہ اس میں بڑے ماہر ہو گئے نا، ہمارے پاس تو ریڈی میڈ 150 وجہ پڑی ہوتی ہے جیب میں، جہاں بھی کہیں کوئی چیز ایکسکیوز کرنا ہو تو اٹھا کے لگا دی۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ سچ کیا ہے۔ اور دیکھیے سچ کی ایک اپنی جگہ برکت ہوتی ہے۔ جب ہم جھوٹ بول کر اگلے کو کہتے ہیں نا تو اس کی زبان خاموش ہوتی ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ دلوں کا اطمینان سچ کے ساتھ وابستہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے دلوں کے اطمینان کو دلوں کو اللہ نے شناسا کر دیا ہے سچ کے ساتھ، فطرت کو شناسا کر دیا ہے سچ کے ساتھ۔ وہ جو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں بھی میں نے دیکھو اس کو بڑا سیٹسفائی کر دیا، اس دل میں وہ سمجھ چکا ہوتا ہے۔ بس زبان کسی کی چپ کرا دیں تو یہ تو ایک وقتی طور پہ کامیابی ہے، حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ تو 3 صحابہ کرام، اب دیکھیے ایمان تھا، ایمان کی طاقت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں آ کر تو کیسے جھوٹا بہانہ پیش کریں، یہ ایمان کی طاقت تھی، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ ہی تو ان کو بتانے والا ہے، ہم کچھ بھی کہیں وہاں سے تو خبر آ رہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ چھپی ہوئی باتوں کو جان لیتے تھے، غیب کی باتوں کو جان لیتے تھے، اللہ کے علم سے، اللہ کی وحی سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے۔ تو انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وجہ تھی ہی نہیں، بس ہم سے غفلت ہو گئی۔ تو جب یہ وجہ بیان کی، اب دیکھیں جو کوئی عذر پیش کر رہا تھا تو آقا علیہ السلام اسے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے بھی چلے جاؤ، اللہ فیصلہ کرے گا۔ اب وہ جن 3 نے آ کر کہا کہ کوئی ریزن ہے ہی نہیں، تو آپ سوچیں کہ وہاں کوئی بھی منصف ہو اور اگلا جرم کا اقرار کرے تو وہاں کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو ظاہری طور پر اتمام حجت ہو گیا بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں موقع پر حکم جاری فرمایا کہ تم جاؤ، تمہارے ساتھ اب ہمارا بائیکاٹ ہے، تمہارے ساتھ بول چال ختم، کلام ختم، بات چیت ختم، اور اللہ تمہارے بارے میں جب تک کوئی فیصلہ نازل نہیں فرمائے گا تو تمہارے ساتھ ختم۔ اب حضرت کعب وہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر اتنی تفصیل سے آیا ہے، اگر آپ وہ پڑھ لینا تو کوئی آدمی اشکبار ہوئے بغیر اس واقعہ سے گزر نہیں سکتا۔ قدم قدم پہ دل تڑپ جاتا ہے کہ وہ سچی بات کرنے والوں کو کن مراحل سے گزرنا پڑا، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ سچی بات کی قیمت تو چکانی پڑتی ہے، جب آپ سچ بولتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی خمیازہ تو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خمیازہ تو ہوتا ہے، وہ چکانا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہوا، ان کے ساتھ آقا علیہ السلام نے بھی بول چال چھوڑ دی، صحابہ نے بھی بول چال چھوڑ دی، ان کے گھر والے، بیوی، بچے، وہ بھی تو سب مسلمان تھے، انہوں نے بھی گھر میں بھی بول چال چھوڑ دی۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آتے مسجد نبوی میں اور کوئی ہم سے کلام نہیں کرتا تھا، کوئی بولتا نہیں تھا، گھر میں جاتے بیوی نہیں بولتی، تو اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں انہوں نے اپنے آپ کو سمجھیں وہاں سٹے کر لیا۔ تو مسجد نبوی میں آتے، نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو نماز پڑھنے کے لیے آتے تو کیا ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ میں جب حضور کی طرف دیکھتا تھا تو حضور میری طرف نہیں دیکھتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا تو حضور میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں بس یہی بات مجھے تسکین دیتی تھی کہ جب میں نہیں دیکھ رہا ہوتا، چلو تب تو یار کی نگاہ میری طرف ہوتی ہے، تب تو ان کا کرم میری طرف ہوتا ہے، تو ضرور کوئی دروازہ کھلے گا، میری معافی کا، میری تلافی کا کوئی دروازہ کھلے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کیفیت سے کچھ دن آتا رہا، کوئی نہ بولے۔ پھر کہتے ہیں میں نے نمازیں بھی وہیں پڑھنا شروع کر دیں، گھر میں اوپر کے گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا، حتیٰ کہ پھر کیا ہوا کہ قرآن کی آیت اتری اور اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 3 ہیں وہی 3 کھرے ہیں، وہی کھوٹے ہیں، وہی کھرے ہیں، باقی سب کھوٹے ہیں۔ اب کھوٹوں کو اپنی محفل سے اٹھا دیجئے اور کھرے جو ہیں انہیں سینے سے لگا لیجئے۔
تو پھر جب ان کی برات اتری تو آقا علیہ السلام نے بلایا اور ان کو فرمایا کہ اے کعب، جس دن سے تو پیدا ہوا آج کے دن تک تیری زندگی کا سب سے بہترین دن یہ ہے کہ جب رب نے خود تیری برات کا اعلان فرمایا۔ مگر وہ جو رب کی طرف سے وحی اتری، آیت اتری، ان کے بارے میں کتنے بڑے اعزاز کی بات ہو گئی۔ یہ اعزاز انہیں سچ کے صدقے عطا ہوا، سچ بولا، آزمائش سے تو گزرے، تکلیفوں سے گزرے، مگر اس سچ کا ثمر یہ ملا کہ قرآن اترا ہے اس بات کے اوپر، اور آقا علیہ السلام نے پھر ان کو گلے لگایا اور ان کو پھر معافی تلافی ہو گئی، اور قرآن ان کی بات بیان کرتا، اور یہ بہت معروف واقعہ ہے سیرت کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جو سچ ہے اس سچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے، تو جب ہم سچ بولتے ہیں تو برکت ہوتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق انسان کو ہمیشہ نجات دینے والا ہے، اور جھوٹ کہیں نہ کہیں انسان کو بالآخر ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ جھوٹ کے بعض اوقات وقتی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے، اس موقع سے نکل گئے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں پھنسے گا اور پھنسائے گا، اور اگر دنیا میں نہیں پھنسے تو قبر میں تو پھنسیں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے، پھر سچ کی راہ پہ چل پڑتا ہے، پھر سچائی کی راہ پہ چلتا رہتا ہے، سچ کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اس کے قول میں بھی سچائی آ جاتی ہے، فعل میں بھی سچائی ہوتی ہے، کردار میں بھی سچائی ہوتی ہے، وہ ظاہر اور باطن میں سچا ہو جاتا ہے۔ جب سچا اور سچا ہو جاتا ہے، فرمایا یہ اس کا راستہ جنت کی طرف ہے، اور اللہ نے اس کے لیے پاکیزہ جنت کو تیار فرما رکھا ہے۔ اور جب کوئی آدمی جھوٹ کی راہ پہ چلتا ہے تو اسے دنیاوی فائدے تو ممکن ہیں کچھ حاصل ہوں، دنیاوی طور پر کہیں فیس سیونگ بھی ہو جائے، مگر فرمایا جھوٹ کا راستہ ہلاکت کا راستہ ہے، اور اگر کوئی اس راہ پہ چل پڑا تو وہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ پھر اسے اللہ کے عذاب اور جہنم سے کوئی شے بچا نہیں سکتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے جھوٹ کو بڑے گناہوں میں شامل فرمایا، یعنی جو کبائر ہیں، آج ہماری ویلیوز بدل رہی ہیں، ہمارا عمل، ہمارا کردار بدل رہا ہے۔ ہم دنیا داری کے معاملے میں تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے نیک متقی بظاہر لوگ، بڑے عالم، مفتی، نیک، صالح، نمازی، پرہیزگار، دکان کے اوپر حاجی صاحب، الحاج، بہت کچھ، مدینہ، مکہ، سب کچھ، لیکن جب بیچنے خریدنے کی بات آئے گی، شے کی کوالٹی معیار کی بات آئے گی، تب آقا علیہ السلام کی سیرت کو بھول جاتے ہیں۔ تب کیا ایکسکیوز دیتے ہیں؟ وہ نفس اندر جو بیٹھا ہے شیطان کی صورت میں، وہ ہمیں گھڑ کے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا۔ تو وہ ہمیں کسی طرح، یعنی ہمارا نفس جب بیدار ہونے لگتا ہے، ضمیر بیدار ہونے لگتا ہے، تو اس سچ کے ضمیر کو سلانے کے لیے یہ ایک ایکسکیوز ہے نفس کا کہ بھئی پھر کاروبار کیسے چلے گا، پھر دنیا کیسے چلے گی، سچی بات کر دی تو یہ تو ناراض ہو جائے گا، تو ناراض ہو جائے گا تو پھر منائے گا کون۔ تو وہ جو بہانے ہم نے گھڑ لیے کہ اس کے بغیر دنیا داری نہیں چلتی، بھئی یہی تو فرق ہے، یہی تو دین نے سکھایا ہے ہمیں۔ اگر ہم نے دنیا کو شیطان کے حوالے کیا اور کسی وقت مسجد میں آ کے 2 سجدے کر لیے تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، ادا کرنی چاہیے، چاہے جھوٹ بول کے آئے، کچھ بھی کر کے آئے، نماز تو نہ چھوڑیں، یہ معنی نہیں کہ پھر یہ بھی نہ پڑھیں، لیکن یہ کہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، جو آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے، وہ تو کردار ہے، اور کردار کے اندر اگر سچ نہیں ہے تو پھر کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ سچ اور صداقت کے بغیر کسی کا کوئی کردار ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام نے صادق اور امین کی جو صفت آپ کی دشمن نے بھی تسلیم کی، اور کہیں بھی دشمن پہنچا اس نے 100 اعتراض کیے، مگر یہ نہیں کہہ پایا کہ آپ کی زبان مبارک سے سچ کے علاوہ کچھ اور سنا ہے۔ سچ کی برکت، ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کے زمانے کا واقعہ ہے، مگر مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اس وقت مستحضر نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ تھے، تو وہ اپنے پاس بیٹھے تھے، اور ان کے پاس ایک ان کا دوست آ گیا، جو وہ بھی صوفی تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے، مگر وہ جو بادشاہ وقت تھا
وہ انہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا، قید کرنا چاہتا تھا، کسی سبب سے ان پر ناراض تھا اور انہیں سزا دینا چاہتا تھا۔ تو وہ حق پر تو یہی تھے، چونکہ بادشاہ تو بنو امیہ میں گزرے، بنو عباس میں گزرے، تو یہی ہوتا رہا ہے۔ نیک اور صالح لوگ ان کی خوشامد نہیں کرتے تھے، اور جو خوشامد نہیں کرتا تھا تو وہ اس پر سختیاں کرتے تھے۔ تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہ گئے، تو وہ جا کر اپنے اس شیخ کے خیمے میں چھپ گئے، اور شیخ کے خیمے میں چھپے اور کہا کہ دیکھیں میں بڑی مشکل میں ہوں، میرے پیچھے وہ بادشاہ نے بندے لگا رکھے ہیں، مجھے گرفتار کریں گے اور سزا دیں گے، اور میں حق پر ہوں، سچ پر ہوں، تو دیکھیں میں یہاں چھپ رہا ہوں، آپ نے بتانا نہیں ہے، آپ نے میرا بتانا نہیں ہے۔ تو وہ چھپ گئے، اتنے میں وہ آ گئے تھوڑی دیر بعد۔ تو وہ آ گئے تو انہوں نے پوچھا جی ہم فلاں کی تلاش میں آئے ہیں، کدھر ہیں؟ آپ نے فرمایا ادھر ہی چھپے ہوئے، ادھر ہی چھپے ہوئے ہیں خیمے کے اندر۔ وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم پھر کے ہر طرف دیکھا، وہ نہیں ملے۔ باہر آ گئے، انہوں نے کہا جی کہیں بھی نہیں ملے۔ انہوں نے کہا تھے تو ادھر ہی، آپ ڈھونڈیں، میں تو سچ بول رہا ہوں۔ تو وہ پھر چلے گئے دیکھ کے اپنی تلاش کر کے۔ تو جب وہ باہر نکلے تو حضرت تشریف لائے اور عرض کی کہ حضرت میں نے تو آپ کی بارگاہ میں پناہ لی کہ آپ تو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، تو آپ میری فیور کریں گے، تو آپ میرے حق میں مجھے یہ تحفظ دیں گے، پروٹیکشن دیں گے۔ تو آپ نے تو ان کو بتا دیا کہ میں ادھر ہی ہوں۔ تو شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، آپ نے تو مجھے ڈبو دیا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تجھے سچ نے بچایا ہے، وہ جو سچ میں نے بولا اس سچ نے تجھے بچایا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو آپ انہیں نظر آ جاتے اور وہ آپ کو پکڑ کے لے جاتے، پھر آپ اس سارے ظلم و ستم کو سہتے، مگر یہ جو آپ نظر نہیں آئے، یہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے، یہ اسی سچ کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے سچ اور صداقت کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مومن کو وہ درجہ عطا فرمایا ہے جو شاید کسی اور عمل کے ذریعے سے حاصل نہ ہو۔ حضور شیخ الکل حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کا اتنا بڑا رتبہ، مقام اور مرتبہ ہے، اس کی کوئی بیج تو ہے نہ کوئی؟ جب کوئی پھل درخت اگتا ہے، درخت بڑا ہوتا ہے، پھل اگتا ہے، ثمر آور ہوتا ہے، تو اس کا بیج تو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ جو اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر پہنچے تو بنیاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدق اور سچائی۔ میری ساری ولایت کی بنیاد سچائی پر ہے، میری ساری قطبیت کی بنیاد سچائی پر ہے۔ اس لیے کہ جب والدہ نے آپ کو 40 دینار دے کر بھیجا تھا اور راستے میں ڈاکو پڑے، وہ تلاش کرتے رہے کہ وہ 40 دینار کدھر ہیں جو آپ اپنی زبان سے بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اندر سلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایسے سرسری سے ہاتھ لگایا، نہیں ملے، وہ لے گئے اپنے سردار کے پاس، پھر بھی آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو جب وہ تلاش کرنے پر مل گئے، اس نے پوچھا کہ یہ آپ بچا لیتے، آپ کو کس بات نے مجبور کیا کہ آپ وہ چھپی ہوئی چیز ہمیں بتائیں جس تک ہم کوشش کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکے، وہ آپ نے کیوں بتائی؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، تیری زبان پر کبھی جھوٹ نہ آئے۔ تو وہ سردار، ڈاکوں کا سردار، اس نے کہا یہ دیکھو بھائی، ماں کو دیے ہوئے قول کی اتنا پاسداری کر رہا ہے یہ بچہ، نوجوان، ماں کو جو قول دیا ہے، عہد و وفا دیا ہے، اس کی پاسداری کا یہ عالم ہے، اور ہم نے تو اللہ کے پاس وہ عہد کو بھلا رکھا ہے۔ اس نے توبہ کی اور سارے ساتھیوں سمیت آپ کے دست مبارک پر اجتماعی توبہ کر کے، اور وہ اپنے زمانے کے پھر بہت بڑے ولی ہوئے، خالی توبہ نہیں کی، ولایت کے درجے پر جا پہنچے۔ تو وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ میرا معاملہ صدق اور سچائی پر مبنی ہے۔ تو گویا نبوت بھی سچائی پر کھڑی ہے، ولایت بھی سچائی پر کھڑی ہے، ایمان بھی سچائی پر کھڑا ہے، کردار بھی سارا صدق اور سچائی پر کھڑا ہے۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زبان میں، قول میں، فعل میں، کردار میں کتنا سچائی ہے؟ جو زبان سے بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا، جو کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے وہ دل میں نہیں ہوتا، اور جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ عمل میں نہیں ہوتا۔ ایمان جس پر ہے وہ عمل میں نہیں۔
تو یہ قول اور فعل کا تضاد ہے۔ تو لہٰذا ساری دنیا داری کو ہم نے جھوٹ کے حوالے کر رکھا ہے، اور جھوٹ ہماری زندگی پر غالب آ گیا ہے۔ جب تک ہم جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت تک کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو ایمان اور نجات کا ہو، اللہ کی رضا اور جنت کا ہو۔ وہ ہر راستہ سچ اور سچائی سے گزر کے جاتا ہے۔ آخری ایک حدیث پاک، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیا کرنا پڑے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا شراب چھوڑنا ہوگا، زنا چھوڑنا ہوگا، نماز بھی ادا کرنی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ ساری چیزیں میں بیک وقت نہیں چھوڑ سکتا، سارے کام میں ایٹ اے ٹائم آج سے شروع نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ایک شے بتا دے۔ تو آقا علیہ السلام چاہتے تو دیکھیں نا ہمارے سامنے ان میں ایک سچ بھی تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا اور نماز کی پابندی کرنا۔ تو اس نے کہا کچھ ایک بات مجھے بتائیے، باقی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جو ایک شے چنی اس میں زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، کتنے بڑے جرم ہیں جس پر حد جاری ہوتی ہے قرآن کے مطابق بھی۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر ایک شے اگر تم لینا چاہتے ہو تو وہ یہ کہ سچ بولنا اور کبھی جھوٹ نہ بولنا، یہ ایک شے لے لو۔ اس نے کہا بھی یہ تو آسان شے ہے، وہ لے کے چلا گیا۔ وہ جب لے کے چلا اور چوری کی طرف جانے لگا تو اسے خیال آیا جب میں نے چوری کی اور مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے چوری کی تو پھر میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولنا ہے، اور اگر میں نے شراب پیا اور میں نے جھوٹ بول دیا، کوئی لغو کلام کر دیا، تو میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے سچ بولنا ہے۔ اسی سچ نے اس کی ساری زندگی بدل دی۔ وہ اگلے ہی ہفتے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا نہ کوئی معلم دیکھا ہے نہ کوئی مربی دیکھا ہے، قربان جاؤں میں آپ کی تعلیم اور تربیت پر۔ بظاہر بڑے گناہ سے مجھے نہیں روکا، ایک ایسے گناہ سے مجھے روک لیا کہ جو سارے گناہوں کی جڑ تھا۔ میں سچ بولنے لگا ہوں، میں نے ہر گناہ کو زندگی سے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا آؤ عہد کریں، وعدہ کریں، زندگی میں سچ بولنا شروع کریں، صادق اور امین نبی کا کلمہ پڑھیں، اور آقا علیہ السلام کا کردار سارا سچائی پر مبنی ہو، اور ہماری زندگی میں جھوٹ آ جائے تو یہ میچ نہیں کرتی یہ بات ایمان کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں سچ بولنے والا بنائے۔ سچ میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا سچ کے بارے میں، فرمایا کہ سچ کا عالم یہ ہے کہ دیکھنا قیامت کے دن کیسے اللہ تبارک و تعالی ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن یہ وہ دن ہے کہ آج سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا اور وہ جنت میں اپنے محلات تک پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، ہمارے کردار کی اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔